सुप्रीम है। We should not try and influence मिस्टर the course स्पीकर, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वोटें चल रही है, चलेगी, क्योंकि मेरे ऐवान का मसला है। मेरा ऐवान मुकद्दस है, अदलिया से ज्यादा मुकद्दस है, क्योंकि इस ऐवान के अंदर पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की विल है। आप इल्जाम लगाते हैं, हमें जवाब देने की इजाजत नहीं देते। इन्हें जमहूरियत की अलिफ बे पता नहीं है। जनाब शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये पीटीआई का काम यार किसने बंद करो यार बंद करो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डीएनए। आरिफ निज़ामी साहब की सरबराही में हम हाजिर हैं। नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है कि चंद घंटे पहले, बल्कि 2-3 घंटे पहले, आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो मंजर पेश हुआ, उसकी सरासर जिम्मेदारी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादक पर आयद होती है। और उनके हवारी जो नून लीग के चमचे कच्चे थे, जो उनको बाकअप कर रहे थे, उन्होंने ये माहौल बनाया कि मच्छी मंडी भी कोई लफ्ज़ नहीं है, गाली गलोच और एक दूसरे के ऊपर तबर्रा और कागज़ फाड़ फाड़ के फेंके गए। और जैसे कि कोई पता नहीं, कोई नाम डिसिप्लिन क्या, ये कौमी असम्बली नहीं है, कोई बाहर कोई थड़ा पॉलिटिक्स हो रही है। उसकी वजह यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादक ने जब से ये ज़िमनी इलेक्शन में 100-200 वोटों के वो भी पता नहीं किस तरह जीत के अंदर आए हैं, इन्होंने खामखा एक पार्टी वर्कर का रोल अपना लिया हुआ है। और आज उन्होंने हरकत ये फरमाई कि जो प्रिविलेज मोशन दी गई खुर्शीद शाह, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिनका दर्जा जो है लीडर ऑफ द हाउस के बाद फौरी बाद होता है, और दूसरी बड़ी पार्टियों की तरफ से भी उसको अपने चेंबर में ही रिजेक्ट कर दिया कि जी ये सब जुडिस मामला है, इसके ऊपर हमारी बहस नहीं हो सकती। भाई खुदा का खौफ करो, तो फिर सब जुडिस मामला है तो फिर उनकी तकरीरें क्यों कराई हैं? और उसके बाद ये तबर्रा क्या था? ये सारा हम पूछते हैं आरिफ निज़ामी साहब से कि ये हुकूमत जो है कोई बिफर गई है, या इनका ख्याल है कि फ़ौज में जो तब्दीलियाँ हुई हैं और जो जजेस की तब्दीलियाँ हो रही हैं उसकी वजह से अब घर वाला घर नहीं, सानू किसी का डर नहीं, तो ये अब दंदनाते फिर रहे। क्या मसला है इनका? गुलाम हुसैन साहब, सबसे पहले तो आप स्पीकर साहब को ऐसे सिंगल आउट कर रहे हैं। स्पीकर साहब जो हैं उनको तो जो डिक्टेशन दी गई है वो ऊपर से जो पार्टी लाइन है वही ले रहे हैं वो। और अगरचे स्पीकर कस्टोडियन होता है हाउस का, लेकिन वो वाली सूरत हाल कस्टोडियन वाली नज़र नहीं आई, जैसे आपने खुद नोटिस किया कि आज की जो आपने स्पीकर साहब को तो अच्छा रगड़ा लगा दिया, लेकिन आप ये नहीं बताया कि खुर्शीद शाह साहब ने क्या कहा। खुर्शीद शाह साहब ने वही कहा जो कौम सुनना चाहती है। अगर मुल्क का वजीर आज़म झूठ बोलेगा तो स्पीकर क्या उसको हाथ डालने जाए? क्या आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपने झूठ बोला है, आइन का पामाल किया तकद्दस, उसके बाद मैं आपको हाथ डालता हूँ। स्पीकर का यार खुर्शीद शाह अगर आवाम की नुमाइंदगी ना करे तो उसने सखर नहीं वापस जाना। मुझे नहीं रस करने दें कुछ, फरमाएं। आप इतने गुस्से में ना आए जिस तरह आज पीटीआई वाले बिफरे हुए थे। खुर्शीद शाह साहब ने बड़ी मुदल्लल तकरीर की और उन्होंने अपने प्रिविलेज मोशन के हक़ में दलाइल भी दिए, और उसकी ये तो अब लोगों ने देख लिया ना, नाजरीन ने, कि क्या कुछ हुआ आज। मेरा अपना ख्याल है उसकी जुज़ियात में जाना चाहिए कि क्यों ऐसे हुआ। क्या आप तफसील बताएं ना, क्या आपने देखा? मेरी राय में खुर्शीद शाह शाम को जो कुछ हुआ है, खुर्शीद शाह साहब ने ये भी कहा कि हमने जमहूरियत की खातर 2014 में तावन की। खुर्शीद शाह साहब पे ख़ुद ये स्टिग्मा था कि जी वो हर मेजेस्टीज़ लॉयल अपोजिशन है। उस धोने को उन्होंने धो दिया आज गुलाम हुसैन साहब, और उन्होंने बड़ी ही मुदल्लल अंदाज से जो आपने बात कही है ये कहा है। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने ये जो बात कही है ना, ये बड़ी किसी को गाली दी है? नहीं, मैं डंडा मारा है, कुछ नहीं किया। मैं ये कहने लगा हूँ, आप मेरी बात तो पूछ सकते। मैं नहीं सुनता इन्होंने जो हरकत की है, सियासत जो है। हाँ। उन्होंने कहा कि जी ये कौमी असम्बली में सियासी बयान था नवाज शरीफ का, ये मौक़िफ़ लिया ना उन्होंने। इसका मतलब है कि उन्होंने जैसे कहा कि अवान जो है उसी से ताकत आप ड्राइव करती है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो उसके आगे यानी कि दानिस्ता झूठ बोल रहे थे, और ये मान लिया अब हुक्मरान जमात ने कि झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उनकी प्रिविलेज मोशन जो है वो बनती थी मेरे ख्याल से। अगर नंबर 1 पॉइंट मेरा। नंबर 2 ये है कि स्पीकर साहब जो हैं, अगर उन्होंने इसको चैम्बर में ही
किल करना था, रिजेक्ट कर करना दिया, तो ये पखंड जो आज इजलास किस लिए कहा हो गया। गया? फिर तीसरी बात कि जी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन ना करे, सुप्रीम कोर्ट बड़ा तकद्दस है, ये सुप्रीम सब जुडिस है। ओ भाई सब जुडिस वाली बात आपने की, एक दफ़ा की, दो दफ़ा, तीन की, यानी इस बहाने आप ईवान को जितने लोग बैठे हुए थे शट अप कॉल देना चाहते थे। और खुर्शीद शाह साहब ने सही कहा कि जो है इस ईवान का तकद्दस जो है इवन सुप्रीम कोर्ट से भी बाला तारा है, क्योंकि रिप्रेजेंट्स थी Will of the people. will of the people। तो उसके बाद ये समझना कि इसको फिर बाद में जब उन्होंने कहा कि रिजेक्ट कर दिया, तो जो नारे लगे हैं वो भी एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ है, गो नवाज गो, गो नवाज गो, फिर कुछ और भी नारे लगे नाफ गुफ्तगी साहब के कि चोर हैं, ये हैं, वो हैं। तो अगर ये सारी बातें जो हैं ये मेरे ख्याल नाजरीन को दिखानी भी चाहिए कि क्या आज भाई दिखाएं कि क्या होता रहा तो वहाँ। वो अगर आप ये सारी चीज़ को मजबूरी तौर पर लें तो हुकूमत अपना आहिस्ता आहिस्ता जो मॉरल ग्राउंड है उसको मज़ीद खोती जा रही है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि PTI ने जो इतनी देर बाइकआउट किया, शायद उनको आज ये एहसास हुआ होगा कि एक अहम फोरम में उन्होंने उनको मौजूद रहना चाहिए। उन्होंने PTI के लिए हुक्मरान जमात के लिए एक क्लीन उनको वो दे दी फील्ड जो है। तो क्या मतलब है? मैंने देखी है जी, आपने भी सुनी है, सैयद खुर्शीद शाह लीडर ऑफ द अपोजिशन पीपल्स पार्टी के, यानी वर्कर से राइज करके लीडर तक पहुंचे हैं। उनकी तकरीब मैंने सुनी है, उन्होंने कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ नहीं कहा, किसी को गाली नहीं की। उन्होंने साफ तजाद जो है ना कि यहाँ इन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने ये तकरीर की थी, वहाँ उनके वकील ने, साबिक़ अटॉर्नी जनरल, वकील भी कोई ये नहीं है कि भाई कोई वो ऐसे गली मोहल्ले से आज ही उसको लाइसेंस मिला है तो वो गलती से जाके वो ही वाज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दिस गवर्नमेंट, सलमान भट्ट, उनको पेश किया। उन्होंने कहा जी वो बयान वो तो सियासी था, ये नहीं, तो इधर तो हम क्या कह रहे हो, उधर क्या कह रहे हो। इसी बुनियाद पर ये लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का कोई केस नहीं है, कोई फेस नहीं है, ही हैज़ नो डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव हिज वर्शन ऑफ दी पनामा केस। इसी वजह से वो आगे लगी हुई है गवर्नमेंट, और इनके पास गाली गलोच, दूसरों पर हमले और नारे, और वो लगा रहे थे कि चोर का चोर चोर, और ये भी लगा रहे हैं चोर चोर। आरिफ निज़ाम साहब इस पर तफसील से बात करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आइन सुप्रीम है We should not try and influence मिस्टर the courts. स्पीकर, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वोटें चल रही है, चलेगी, क्योंकि मेरे ऐवान का मसला है, मेरा ऐवान मुकद्दस है, अदलिया से ज्यादा मुकद्दस है, क्योंकि इस ऐवान के अंदर पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की विल है। आप इल्जाम लगाते हैं, हमें जवाब देने की इजाजत नहीं दे, मिले जमहूरियत की अलिफ बे पता नहीं है। जनाब लगे रहो। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये PTI का काम या किससे बंद करो या बंद करो तो हुक्म। वेलकम बैक निज़ाम साहब। आपके चैनल के जो हमारे बशीर रियाज जो है, चौधरी बशीर, वहाँ जो इस वक्त पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में आज शाम जो कुछ हुआ है उसकी तफसीलात उनसे लेते हैं। बशीर चौधरी साहब से अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम चौधरी साहब। जी क्या वहाँ आज शाम आपने कराया है? आपने देखा है चौधरी साहब के आज जो सूरत हाल बनी है, तहरीक इंसाफ वापस आई थी। उम्मीद जो की जा रही थी वो यही थी कि दोनों जानिब से तकारीर होंगी, और जब PTV पे लाइव का फैसला हुआ था बराह रास्त दोनों की तकारीर नशर करने का, तो उससे तो ये जो वहम था या जो खदशा था कि हंगामा आराई होगी वो भी दूर हो गया था। लेकिन जो ही सैयद खुर्शीद शाह की तकरीर खत्म हुई और उन्होंने अपनी तकरीर में बड़े वैलिड पॉइंट भी उठाए, और उन्होंने पार्लियामेंट को सुप्रीम भी करार दिया, और उन्होंने अपनी जो तहरीक इस्तेहकाक थी उसका दिफा भी किया।
اور لیکن جو ہی ان کی تقریر ختم ہوئی اور سید خورشید شاہ کے بعد خواجہ سعد رفیق کو موقع دیا اسپیکر نے، تو تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ انہیں موقع ملنا چاہیے. ان کا یہ خیال تھا کہ ان کی اور تحریک استحقاق اور سید خورشید شاہ کی تحریک استحقاق ایک ہے، تو دونوں جب بات کر لیں گے تو اس کے بعد حکومت کو باری دی جائے. لیکن اسپیکر کا موقف یہ تھا کہ چونکہ روایت یہ رہی ہے کہ ایک اسپیکر اپوزیشن سے اور ایک اسپیکر حکومت سے، تو اس روایت کو انہوں نے کنٹینیو رکھنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں یہ ساری ہنگامہ آرائی ہوئی. جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے پہلے بھی کہ جو نعرے ہیں وہ اس دفعہ ذرا پارلیمانی روایات سے ہٹ کے ذرا زیادہ ہو گئے ہیں. لیکن جو احتجاج ہوا ہے اس میں ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کیا وہ یہی تھی کہ آج فیصلہ یہ کیا تھا مسلم لیگ نون کے کچھ ارکان نے کہ جب تحریک انصاف آئے گی تو ان کو ٹف ٹائم دیں گے، اور کچھ انہوں نے بھی نعرے ایجاد کیے تھے کہ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے. لیکن تحریک جو مسلم لیگ نون کی قیادت تھی انہوں اپنے ان کارکنان کو، ان ارکان کو جو بیک وینچرز ہیں ان کو روک کے رکھا. لیکن تحریک انصاف کی ساری قیادت جو اسمبلی کے اندر ان کے 27-28 ارکان ہیں، انہوں نے آج بھرپور انداز میں جو ہے وہ اپنے احتجاج کیا ہے اور اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ کر کے رکھا ہے، خواجہ سعد رفیق کو بات نہیں کرنے دی، اور الٹیمیٹلی اجلاس جو ہے وہ آج ملتوی ہو گیا ہے. کل جب شروع ہوگا تو امید تو یہی ہے کہ اسی انداز سے شروع ہوگا، لیکن اگر اس دوران کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے تو وہ بات کی بات ہے. جی، یہ ایک بات جو میں نے نوٹس کی ہے کہ آج اپوزیشن نے اس کے باوجود کہ یہ پریویلیج موشن کو انہوں نے چیمبر میں ریجیکٹ کر دیا، واک آؤٹ نہیں کیا. یہ اچھا ہوا کیونکہ میرے خیال سے اپوزیشن کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ ایوان میں بیٹھ کے خاص طور پہ جب پروسیڈنگز لائیو ہو رہی ہوں اپنا موقف جو ہے وہ سارے دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں. ایک دوسرے یہ ہے کہ اگر اس میں یہ آپ نے روایت کا ذکر کیا، اس میں کیا حرج تھا کہ اسپیکر جو ہیں سارے پریویلیج موشن جو ہیں ان کو کلب کر دیتے اکٹھے، اور جو ان کے جو مورک ہیں، موورز ہیں، ان کو موقع دیتے بولنے کا، اور خواجہ سعد رفیق جو ہیں اور کچھ حکمران جماعت سے اور ارکان اس کا جواب دے دیتے. لیکن یہ تاثر جو آج ابھرا ہے یہ کس حد تک صحیح ہے کہ اسپیکر واز پلینگ اے پارٹیزن رول؟ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ تحریک استحقاق اگرچہ انہوں نے ان کو ایڈمٹ ہی نہیں کیا تھا تو ان کو کلب کرنا تو بات کی بات تھی، لیکن ان سب کی جو اپوزیشن جماعتیں تھیں ان کی بات سن لینے میں اور میں کوئی حرج نہیں تھا. لیکن یہ پہلے سے جو جب حکومتی ارکان ایوان کے اندر آ رہے تھے تو ان کی جو ٹون تھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا. بشیر چودھری صاحب محترم، ہم نے جب شام کو سنا تھا پروگرام، ادھر خورشید شاہ صاحب جب ان کے وزیر اعظم کو جھوٹا اور بار بار جھوٹا کہہ رہے اور غلط بیانی اور دروغ گوئی اور تضادات اور اپنے حلف کی خلاف ورزی اور اپنی مینڈیٹ کی توہین کہہ رہے تھے بار بار خورشید صاحب، تو وہ سعد رفیق تلملا رہے تھے اور ان کے ممبر جو تھے وہ تاولے ہوئے تھے. ان کا دل نہیں جی کر رہا تھا کہ جا کے ہم جھپٹ پڑیں. وہ کیا کرتے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اجلاس سے پہلے بھی، میں اجلاس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ تحریک جب بھی کسی لیگی رکن سے آج ہم نے یہ پوچھا کہ آپ تحریک انصاف کا خیر مقدم کریں گے ایوان کے اندر، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ جی کہ وہ خیر مقدم کے قابل نہیں ہے، وہ آج اپنی تنخواہ حلال کرنے آئے ہیں، تنخواہ سیدھی کرنے آئے ہیں، کل کو پھر انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے، اس لیے ان کا خیر مقدم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے سے ہی لگ رہا تھا کہ آج تحریک انصاف کے لیے کوئی آسان دن نہیں ہے، اور جو انہوں نے احتجاج کیا ہے غالباً اسی جو ان کو اس طرف سے ہزیمت اٹھانے کا امکان تھا، جو خدشہ تھا، اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنا احتجاج بھی کیا ہے. لیکن جو نظامی صاحب نے بات کی کہ اسپیکر نے جو ہے وہ ان کو موقع نہ دے کر ایک پارٹیزن ہونے کا تاثر دیا ہے، تو وہ تاثر ضرور ابھرا ہے. اسپیکر کو یہ چاہیے تھا، جو عام طور پر ہوتا بھی ہے، کہ حکومتی جماعت ہی بڑا دل کرتی ہے اور وہ اپوزیشن کو اکاموڈیٹ کرتی ہے، تو اسپیکر کو یہ چاہیے تھا کہ خواجہ سعد رفیق کو روک دیتے اور شاہ محمود قریشی کو بات کر لینے دیتے. اچھا یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب خود کیوں نہیں تشریف لائے؟ کوئی تھی شنید کے وہ آنے والے؟ کل شام کو یہ خبر آ گئی تھی کہ وہ آج کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. انہوں نے کس حکمت کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے اس کا تو نہیں معلوم، لیکن جو ہی کل تحریک انصاف کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا تھا تو اس وقت جو ہے وہ خواجہ آصف نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا
اور انہوں نے جو بات کہی تھی وہ میں دہرا تو نہیں سکتا، لیکن چونکہ تحریک انصاف کا اسمبلی میں واپسی اور پھر خواجہ آصف کے جو سامنا ہے وہ ایک تلخ تجربہ ماضی میں ہو چکا ہے، تو غالباً مزید کسی ایسی عزیمت سے بچنے کے لیے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور عمران خان یہ کیا ٹویٹ تھا جی، اگر وہ بتا سکیں آپ سادہ زبان میں ذرا؟ میرے پاس وہ الفاظ اب میں سادہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو زبان انہوں نے لکھی تھی وہ انگریزی کا محاورہ تھا کہ جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ واپس مڑ کے ایک درخت کے نیچے پہنچ گئے ہیں اور آئندہ بھی وہ آتے جاتے رہیں گے، تو ان کا یہی ٹویٹ تھا۔ اور اس حوالے سے وہ یہ کہا ہے کہ یہ جعلی پارلیمنٹ کہتے ہیں، ادھر بار بار آ جاتے ہیں، کیا لینے آ رہے ہیں؟ نہیں وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن آ گئے ہیں تو اچھی بات ہے، حکمران جماعت کے طور پہ خیر مقدم کرنا چاہیے۔ نہیں، اب یہ بشیر چوئی صاحب ان کے اپنے دوست جو ہے آپ کے نون لیگ والے، ان سے پوچھیں کہ خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جب آپ نے جھوٹ بولا ہے، غلط بیانی کی ہے، تضادات پیدا کیے ہیں، تو وزیر اعظم کو حوصلہ کرنا چاہیے اور ایڈمٹ کر کے کہ میرے سے غلط ہوا ہے اور قوم سے معافی مانگ لیں اور قوم معاف کر دیں گے۔ آیا وزیر اعظم قوم سے اور اسمبلی سے معافی مانگیں گے؟ یہ تو اب جب وہ کورٹ میں جائیں گے اس کا جو نہیں، عدالت میں تو کیا ادھر بالکل بھی وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ جو کچھ نواز شریف نے سپریم کورٹ میں کہا وہی کچھ انہوں نے یہاں پر کہا تھا، ابھی ان کو ایکسپلین کرنے کا موقع نہیں ملا، جب وہ ایکسپلین کریں گے تو وہ اپنی بات کو سچ ثابت کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے نہ پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا نہ سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا، تو معافی مانگنے تو آخر میں ایک جملے میں آپ یہ فرمائیں نا کہ آج کے دن کی پروسیڈنگز کے نتیجے میں اور جو کھے اڑی ہے، معاف کرنا، جو بھد اڑی ہے، یعنی یہ نہیں کہ مجھے اردو کا نہیں آتا، میں جان بوجھ کے اپنے یہ یاد کراتا رہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ بابا اردو ہیں۔ نہیں، پنجابی ہے، نہیں بابا پنجابی بننا چاہنا۔ اینی وے کہ وہ جو ہے انہوں نے اپنے لیے جو جاگن سائی کا سامان پیدا کیا ہے، اسپیکر ایاز صادق اور ان کے مسلم لیگی وزراء اور ایم این ایز نے، وہ آج ان کی کافی نہیں ہو گئی؟ وہ اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کا موقف درست تھا اور انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ ایوان میں بھی آتے ہیں تو وہ جمہوریت کو پسند نہیں کرتے، وہ ایوان سے باہر رہتے ہیں تب بھی جمہوریت کو پسند نہیں کرتے، اور ان کی ایک حکمت عملی جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا وہ یہی تھی کہ ان کے جو اپنے جو اچھل کود والے ارکان ہیں، جو تیز ترار ارکان ہیں، ان کو انہوں نے پیچھے روک کے رکھا ہوا تھا کہ آپ نے کچھ نہیں بولنا، اور جو ٹی وی پر لائیو جا رہا ہے صرف تحریک انصاف کا شور ہوگا ہی جانا چاہیے۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی کہ تحریک انصاف کو اس نیچ پر لے کر آئیں کہ وہ احتجاج کریں اور ایک بار پھر جو ہے وہ ایوان کے اندر وہ ایکسپوز ہوں، لیکن آپ نے بھی جس کا ذکر کیا اور خاص طور پر جو اسپیکر ایاز صادق کا جو رویہ تھا، جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، وہ یقیناً ایکسپوز ہوا ہے، اور اس کو جو ہے وہ باقی جماعتیں بھی جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ خاص طور پر پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف۔ اچھا، میرا آپ سے آخری سوال ہے یہ کہ میں دیکھتا رہا ڈار صاحب بڑے بے چین ہو رہے ہیں، اٹھ کے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی آج اور کل کے درمیان کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ مزید کریٹ کر کے اگر کوشش ہو رہی ہے، کوششیں جاری ہیں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کل آپ کو امید ہے کہ کوئی پرامن کارروائی ہوگی جب کل اجلاس دوبارہ شروع ہوگا، کہ یہ اسی قسم کی مچھلی منڈی لگے گی؟ فی الحال جو سچویشن مجھے لگ رہی ہے، مجھے کوئی امکان نہیں لگتا کہ کوئی رابطہ ہوگا دونوں جماعتوں کے درمیان یا تینوں جماعتوں کے درمیان کہ اس کو حل کر لیا جائے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اسپیکر خود جو ہے وہ انیشیٹو لیں اور کل صبح اجلاس سے پہلے ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بلا لیں اور اس میں کل کی پروسیڈنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ طے کر لیں اور پھر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ اچھا بشیر صاحب، آپ سے ہوتی نظر نہیں آتی۔ ابھی شو چل رہا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی 20 منٹ میں کوئی اور تفصیل ہوئی تو آپ گھنٹی کر دیں تو ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے۔ تھینک یو فار یور ٹائم۔ تو بشیر چوئی صاحب نے جو کم و بیش بتائی ہے بات، وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج مس ہینڈل کیا ہے گورنمنٹ نے، اور خاص طور سے ہاں نہیں، لیکن میرے لیے یہ بات جو تھی کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، اس کے تحت لائیو دکھایا گیا اس کو، تو وہ انڈرسٹینڈنگ کی تو دھجیاں اڑ گئی نا پھر۔ نہیں، ان کا خیال تھا نا کہ خورشید شاہ صاحب جو ہے نا وہ مٹی کے مادو ہیں، یعنی وہ اپنا انہوں نے گھنگیاں ڈال کے بیٹھے رہیں گے۔ اصل میں میرے خیال سے صرف کے مطابق کام نہیں ہوا نا آج، وہ خورشید شاہ کی تقریر تھی، اور میں ان کو کریڈٹ دوں گا ویری گڈ کہ پارلیمانی اسپیچ انہوں نے کی آج، جو پارلیمنٹ کا حق ادا کیا انہوں نے،
اور بڑی مدلل انداز سے انہوں نے اپنا کیس موقف فٹ دیا کیا اپنی تحریک کے، اور ان کے پاس چونکہ جواب نہیں تھا، اور ہی واز اپنے سبجیکٹ سے نہیں ہٹے وہ، مطلب ادھر ادھر نہیں. تو اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انہوں نے جو ماحول پیدا کر دیا تھا نا، یعنی وہ کپلڈ ود دی ریجیکشن آف دی پریویلیج موشنز، یعنی دونوں کو جب آپ ملا کے پڑھتے ہیں نا، خورشید شاہ کی تقریر نے جو حالات پیدا کر دیے نا مسلم لیگ نون کے لیے، ان کو اپنے وزیر اعظم نواز شریف کو جا کے فیس کرنا ناممکن ہے. اس لیے آپ وہ دیکھ رہے تھے وزیر خزانہ اسحاق ڈار وہ جلائے دی نال وانگلوں، کبھی ادھر جا رہے کبھی ادھر جا میں رہے. اپنے برخوردار رپورٹر سے پوچھنے لگا تھا کہ بھائی نواز شریف کا کوئی پروگرام نہیں تھا. پھر میں نے سوچا کہ یار یہ نواز شریف تو آ ہی نہیں سکتے، ان کی وہ آتے تو ان کی اور بھاد اڑنی تھی. جی وہ تو خیر سوال نہیں پتا تھا. لیکن ایک بڑی معنی خیز بات خورشید شاہ کہہ گئے باتوں باتوں میں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا چیف جسٹس آ رہا ہے. جی یہ دیکھیں نا بڑی خوفناک بات ہے. اور پھر انہوں نے اس کو تھوڑا سا، جب اسپیکر نے کہا تو اس کو تھوڑا سا انہوں نے بیک ٹریک کیا کہ نہیں ہمارا تو بڑا احترام ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن ادھر سے ڈوگر کے بھی نعرے، ڈوگر وہ تھے چیف جسٹس جو زرداری صاحب کے دور میں بالکل ہی پی سی او ایک جاری ہوا تھا ایمرجنسی. جی. تو یہ اس پہ یہ ابھی مزید بات کرتے ہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی نظامی صاحب، آپ نے پوچھا کہ سیاست کی بات، تو ایوان سے اگر ہم باہر چلے جائیں تو بڑا ہی کوئی ایک مایوسی کا سا ماحول پیدا ہوا ہے اپوزیشن کے حلقوں میں. ابھی میں نے علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری، آپ کے دوست، ان کی بھی میں نے اشاروں کنایوں میں بات سنی. کچھ اور لوگوں نے بھی یہ کہا. مثلاً ان کا خیال ہے کہ جی کوئی تھوڑی سی فوج پہ بھی کیچڑ اچھالا ہے، بین السطور یہ وہ، کہ جی بس اب تو یہ نواز شریف کی، میں نے یہ کہہ رہا پولیس فورس بن گئی ہے. جوڈیشری ان کی جیب میں، حالانکہ جوڈیشری نے صرف ابھی آگے کیس چل رہا ہے. تیسری بات جو ہے آج یہ خورشید شاہ نے خود کہہ دی. اور ہیں جی، اور پارلیمنٹ کے بارے میں بھی یہ خیال ہے کہ ٹروتھ لیس ہے اور یہاں پہ کچھ ہوتا نہیں ہے. اور اسپیکر نے آج جو کیا اس کے بعد وہ یہ امید بھی کہ بھی یہ پارلیمنٹ بھی اس معاملے میں کوئی سیر حاصل بحث ہوگی گالی گلوچ کے علاوہ. تو یہ ساری اگر آپ صورتحال دیکھیں تو بظاہر نواز شریف صاحب جو ہیں از آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ بطور خود اپوزیشن ہے. لیکن میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں حالتی تبدیل ہوتے ہیں. جس طرح آج ہم نے جو قومی اسمبلی میں جو چھترال ہوئی ہے، آپ کو پتا تھا کہ ہوگی اس سے، ٹھیک ہے نا، اچانک جو حالات ہوئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہاں کئی دفعہ یہ اگرچہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ سمجھنا کہ چیف جسٹس نواز شریف کی بائیں جیب میں اور آرمی چیف دائیں جیب میں، یہ دونوں اپنے انسٹیٹیوشنز کے لائل ہیں. پاکستان کے عوامی لیڈر شیخ رشید احمد نے جو ہے وہ لائن پر ہے، ان کا موقف لیتے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیا آپ نے تماشا لگوایا اسمبلی میں آج؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا مارے انی نو مکھا کے سمی نو. یہ ہو رہا صاحب. اچھا ان جی انی پئی ہے ملک چ. ہاں اندھی بڑی ہے صاحب، نہ پرائم منسٹر کو کیا مسئلہ ہے. تلور بھی شور مچا رہا ہے کہ میرے حال پہ رحم کرو. میرا مطلب ہے کہ اس ملک میں ہر چیز کو آپ لوگوں نے تماشا بنا دیا ہے کہ اگر آپ خورشید شاہ کی تقریر ہونے دیتے ہیں تو ہمارا بھی وہی تھا نا، ہماری بھی تحریک استحقاق وہی ہے جو خورشید شاہ نے جمع کرائی ہے، ہماری کوئی اور نہیں ہے. ہاں جی شیخ صاحب، خورشید شاہ کو انہوں نے ڈرایا کہ ہم ابھی نعرہ لگائیں گے، آصف زرداری کا آ رہا ہے 6 دن کے لیے 6 دن کے لیے وہ آ رہا ہے، تو پھر یہ نہ کہنا. اچھا دبک کے بیچارہ بیٹھ گیا. تو پھر پی ٹی آئی نے میرا خیال ہے کبے کو لت راس آ گئی ہے. لوگ ان پہ باتیں کر رہے تھے، کبھی جاتے ہیں کبھی آتے ہیں. آج جو انہوں نے ایکشن ریپلے کیا اس سے لوگوں نے کہا ٹھیک ہو گیا بھائی، ٹھیک کام ہے پی ٹی آئی کا. شیخ صاحب لیکن یہ آپ کے درست فرما رہے ہیں کہ واقعی کبے نو لت راس آ گئی ہے. آپ تو بائیکاٹ میں شامل نہیں تھے نا قومی اسمبلی کے؟
میں نے کبھی بھی بائیکاٹ نہیں کیا. یہ آپ اس سیاست میں مجھے پتہ یقین نہیں رکھتے کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس کے جزیات کا. لیکن یہ جو آج اسپیکر صاحب نے جس انداز سے جس کو میں لفظ یوز کروں گا جرلو مارا ہے, اس سے تھوڑی سی مایوسی تو پیدا ہوئی ہوگی یقیناً. میں نے اسپیکر صاحب کے خلاف بھی تحریک استحقاق جمع کی ہے. انہوں نے میرے بارے میں بڑی غلط بیانی کا استعمال کیا ہے کہ میں ان کے خلاف ان کے کمرے میں جاتا ہوں اور کہا کہ مجھے ساؤتھ افریقہ بھیج دیں. میں تو امریکہ کے جہازوں سے اترتا ہوں اور برٹش میں میرے خلاف کیس لگا ہے, تو ساؤتھ امریکہ میں ان کو کیوں کہوں گا؟ بنیادی طور پر بہت زیادہ ہی پرو گورنمنٹ ہو گئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ نواز شریف کی اسمبلی کا امیج تباہ کرنے میں اسپیکر کا بہت بڑا رول ہے. آپ نواز شریف حکومت کیوں ہٹانا چاہتے ہیں؟ ان کی جان چھوڑیں. ہٹانا نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں بیلنس رہ جائیں, بیلنس کر لیں اپنے آپ کو. اور آج جتنی گالیاں نواز شریف کو پڑی ہیں اسمبلی میں نے اپنی زندگی سیاست میں اتنی گالی مشرف کو پڑتی بھی نہیں دیکھی. بھائی تم ایڈجرن کر دو آخر میں جو تم نے ایڈجرن کرنا, بے نقط گالیاں پہلے ہی ایڈجرن کر They invited it, they asked for it. پیاز بھی کھائے ہیں, لتر بھی کھائے ہیں, اور اسمبلی پھر ایڈجرن کی ہے. لیکن ایک صاحب میں نے دیکھا کہ آج آپ اپنی روایت کے برعکس تھوڑے سے ریسٹورنٹ تھے قومی اسمبلی میں. سر میں نے کبھی اسپیکر ڈائس کے آگے نہ نعرہ لگایا, نہ کبھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کورم پورا نہیں ہے. اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں نے یہ سیاست نہیں کی کبھی. اچھا شیخ صاحب, ان کے ساتھ یہ جو خواجہ اسعد رفیق ہیں آپ کے تو پرانا تعلق بھی ہے, بڑا انہوں نے سوال بھی بڑا زبردست کیتا ہے, دوست ہیں, سارا کچھ ہے. آج آپ کا میں نے کوشچن آور میں سوال بھی دیکھا جو بڑا ایکسپورٹس کے بارے میں بڑا آپ نے مطالعہ کر کے وہ سوال کیا, ان کو گرفت کی. لیکن میں یہ آ رہا ہوں اس پہ کہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یار جواب یہ اپنا خواجہ صاحب کے جواب دینے دیں, ان کو جمہوریت کی الگ بے بھی نہیں آتی. یعنی سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ کم از کم یہ سبق دینا آپ جیسے لوگوں کو جو پیپلز پارٹی کے گھاگ لو جو سال سے پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں کہ ان کو جمہوریت کی الگ بے نہیں آتی. دوسرے ان کی یہ بات بڑی مجھے عجیب لگی, انہوں نے تو سارا کیس ہی ختم کر دیے. وہ کہتے ہیں وزیر اعظم ان کی فیملی نے 1 روپے کی منی لانڈرنگ بھی نہیں کی, تو پھر رہ کیا گیا ہے پھر باقی بات؟ سر جی میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو حادثوں سے بچائے. یہ جو تاثر دے رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہماری دائیں جیب میں ہے اور چیف جسٹس ہماری بائیں جیب میں, کوئی نہ کوئی جیب پھٹ نہ جائے اور متھے نہ لگ جائے ان کو. اور جی یہ بھاری برکم وزن کی پوسٹیں ہیں, ان کی جیبیں جو ہے پیسے رکھ سکتی ہیں, بندے نہیں رکھ سکتے. ان کے کفنوں میں بھی نا جی, بس میں نے اتنی گزارش کرنی تھی. کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. اچھا وہ یہ شیخ صاحب چلے گئے. جی ہاں, وہ جی ایک یہ جواب دے دیں کہ اب سپریم کورٹ میں کیس جس لیول پر آ گیا ہے, کوئی توقع ہے کہ اب عام قوم جو فاتحہ پڑھ لے طاہر القادری کے بقول؟ مایوسی کفر ہے جی, مایوسی کفر ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی, اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے. آپ دیکھیں, میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا کہ آپ انا للہ پڑھ لیں, ہمت سے کام لیں. ہمت والے لوگ موت کے منہ سے کامیابی کو چھین لیتے ہیں. اور جتنا کیس حکومت ذلیل ہوئی ہے, اگر یہ حکومت ہار بھی جاتی تو اتنا ذلیل نہ ہوتی. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ نہاری والے سے کہو نا کہ یار تھوڑی سا شوربہ اور پا کہنا پائے کو کتری مال ہے. یار شیخ صاحب جان دیو تاڑے مذاق ہی بن گیا. اخیر تانوں ترس آ جانا ہے انہاں تے کشمیری برادری دی وجہ نال. خدا کی قسم شہر میں کتری واشنگ پاؤڈر مل رہا ہے. اچھا شیخ صاحب پھر کوئی فل ٹائم دیو کسی دن پھر آپ سے تفصیلی گپ شپ. تھینک یو سر. لیکن شیخ صاحب نے بھی وہ بات کہی جو میں عرض کر رہا تھا مایوسی والی. تو وہ آپ نے پوچھا کہ یہ تاثر جو ہے نا یہ اپوزیشن کو نہیں دینا چاہیے. کیا؟ کیونکہ میرے نزدیک کوئی آرمی چیف جو ہے کسی کی جیب میں نہیں ہوتا. ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنے ادارے کے ساتھ لائل ہوتا ہے, اور یہ پروف بھی ہوا. اور میاں نواز شریف کا تو ریکارڈ اس معاملے میں ایسا ہے کہ کسی بھی آرمی چیف سے اور جہاں تک چیف جسٹس و پاکستان کا تعلق ہے, وہ 3 سال کے لیے آئیں گے. جیسے ثاقب نثار بڑے نوبل آدمی ہیں, ٹھیک ہے, ان کے سب کے تعلقات ہیں. لاہور سے وہ ان کا تعلق ہے, پنجاب سے تعلق ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ یار وہ نواز شریف کی جیب میں, یہ توہین ہے میرے خیال سے ان کی بھی اور عدلیہ کی بھی اور اس معاملے میں. لیکن یقیناً اب جس طرح اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے تو ثابت کر دیا نا کہ ویئر ڈز ہی کم فرام, اینڈ ان کی
which side of the bread is buttered. نہیں نہیں ان چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی اپنے رویے سے تو دیکھے نا، پہلے ان کو موقع تو دینا، پہلے ان پہ انہوں نے 31 دسمبر کو حلف اٹھانا ہے. جی ابھی آپ پہلے فضا کو آپ پہلے ویشیٹ کر رہے ہیں، جی میں یہ کہہ رہا ہوں، پراگندا کر رہے ہیں، ان کو کیوں متنازع بنا رہے ہیں؟ اور آج سن لے، آپ نے چڑی بات تو میں کروں گا، میں حلفیہ آپ کو بیان کر سکتا ہوں کہ ان حکومت کے لوگوں نے بڑے ہائیسٹ لیول پر میاں ثاقب نثار کو اپروچ کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا نتھنگ ڈو، میرے سے کسی کیس کے بارے میں کوئی بات کرے گا تو میں اس کو کہوں گا جائے. یہ بات ہے. جی جی نہیں غلام حسین صاحب، جس طرح آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پہ مجھے تو بڑی ویسے کوفت ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں یار تم تو فلاں کے لفافہ خور ہو، تم فلاں کے ہو، کیونکہ جرنلسٹ کے نزدیک اس کی انٹیگریٹی سب کچھ ہوتی ہے. اسی طرح تو ہمارا کانٹیکٹ سامنے ہے جی، کنڈکٹ پہ دیکھنا چاہیے، یہ بجائے کل تانوں بڑا عجیب لگ رہا ہے میں نواز شریف دے حمایت دے سوال کر رہا ہاں وہ میں دیکھ رہا تھا، آپ شرارت کر رہے تھے نا. نہیں لیکن یہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جسٹس ثاقب نثار ہوں یا جو اور بھی ججز ہوں، ان پاکستان میں ججز کے بارے میں جو مس گیونگ ہے یہ ہونی نہیں چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن they have to clear it. ماضی کا جو کردار رہا ججز کا بیفور جسٹس افتخار، وہ تو اسی قابل رہا نا. نہیں دیکھیں جو سجاد علی شاہ کے بینچ کے ساتھ ہوا وہ بدترین واقعہ ہے اور وہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، اور ججز کو نہ ایک کے ساتھ پارٹی بننا چاہیے نہ بی کے ساتھ. ہاں دوسرے یہ ہے کہ غلام حسین صاحب یہ بات ہو ہی رہی ہے تو میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر کے سارے ایگز جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں ڈال دیے، جو میرے خیال سے ٹھیک اسٹریٹجی نہیں تھی. پھر ایک دم ایک شروع ہو گئی کیمپین کہ جی بکے ہوئے ہیں، یہ چھٹی کیوں لے لی، یہ کر لیا وہ کر لیا. میرے خیال سے خان صاحب کو تھوڑا سا بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ یار جو یو ٹرن لینے کی بجائے سیاست کے اندر جو تھوڑا سا ایسا رستہ رکھا. چلیں میں اس سے آپ سے ایگری نہیں کرتا، لیکن مزید ڈسکشن کریں گے آفٹر شارٹ بریک. آپ کا یہ جو یو ٹرن وغیرہ کا یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کے اپنے ٹیکٹکس ہیں، انہوں نے آزماتے جانا ہے، کبھی یہ کیا کبھی وہ کیا، ایسے ہی ہوتا ہے کبھی آگے کبھی پیچھے. وہ گورنمنٹ کے ان کو پوچھو کہ وہ انسسٹ کرتے جا رہے ہیں ہم کرپشن کریں گے اور ہم پوتر ہیں اور ہم نیک پاک ہیں اور ہم ندی اور دودھ اور شہد کی ندیاں بہا رہے ہیں. یہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی کوئی جھوٹ نہیں بولا. نہیں وہ کہتے ہیں 1 روپے کی منی لانڈرنگ نہیں. آپ خدا کا یار یہ میں کہتا ہوں انہیں آگے نہیں جانا، اللہ کو نہیں جواب دینا، انہوں نے قبر میں نہیں جانا. دیکھیں جی میرا خیال ہے آج میاں نواز شریف نے ایک بیان دیا ہے، وہاں گئے ہیں بلوچستان میں جی، انہوں نے کہا یہ ساری نعرے بازی اور انسٹیبلٹی اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو ملک میں ترقی نہیں چاہتے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ انڈیا کی ترقی چاہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا مجھے آپ بتا دیں یہ ترقی کی معراج جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، لوٹ مار کا اخیر. نہیں ترقی کر رہے ہیں اس لیے ہم سے جواب دہی نہ کی جائے کوئی. یہ کوئی عجیب قسم کا اصل میں بات یہ ہے کہ غلام حسین صاحب میں نے تو بڑے بڑے دور دیکھے ہیں جہاں یعنی اپوزیشن کی آواز ٹیکنیکلی نکار خانے میں طوطی کی طرح ہونی چاہیے، لیکن بہت یعنی اپوزیشن کے 2-3 ارکان بھی حکومت کو مصیبت ڈال سکتے ہیں پارلیمنٹ میں. اور اگر پی ٹی آئی پوری طریقے سے صحیح اپوزیشن کرے، خان صاحب بھی ہیں، تو یہ خاصا آپ دیکھیے گا ملک کا ماحول جو ہے بدلے گا. اور ذوالفقار علی بھٹو جو کہ سیاست میں بہت بڑا نام ہے جی، ان کے مطابق باقی بہت سارے لوگ جو ہے بونے ہیں پگمیز ہیں جی. ان کے وقت میں بھی اپوزیشن حالانکہ اتنی بڑی نہیں تھی، ان کو ڈنڈا ڈولی کر کے باہر پھینکنا پڑا ایک اجلاس سے. یاد ہے مجھے یعنی آپ کو احمد رضا قصوری کافی تھا وہ جو کچھ ہوا. اچھا یہ میں اس وقت بھی ذکر کر رہا تھا میاں نواز شریف کا، میں نے کہا میں بیان آپ کو ایگزیکٹلی لفظ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کیچڑ اچھالنے والے قوموں کی تعمیر نہیں کر سکتے. تو یہ اگر اب وقت نہیں ہے، نہیں تو ہم تھوڑے سے ذرا اگر ان کو فوٹیجز دکھا دیں کہ خود کیا کرتے رہے کہ زر بابا اور 40 چور اور کیا کچھ نہیں کہا گیا، پنکھے جلے گئے،
کیا کچھ نہیں ہوا. نہیں میرا پیپلز پارٹی کا سوچ کے خون کھولتا ہے, ان کو تو سمندر میں پھینک دینا چاہیے. وردی پہن کے میمو گیٹ کے لیے وہ سپریم کورٹ کو چلے گئے بھائی. اب دی شوز آن دی ادر فٹ کہتے ہیں جی جو کر رہا ہے وہ جناب سی پیک کے خلاف ہے, وہ کہتے ہیں جی ترقی کے خلاف ہے. یعنی ہم کہتے ہیں یہ ڈاکہ سے نہیں کر رہے, چوری کر رہے ہیں اور پیسہ لوٹ کے ملک سے لے کے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہمارے پر کیچڑ ہے. ترقی یار کی ترقی کا کیا, ترقی کس طرح What does it mean? ترقی دیکھیں نا. اب مثلا یہ ہے کہ آپ کو ساؤتھ کوریا کی جو پریزیڈنٹ ہے خاتون ایک, جی آپ کے سامنے وہ ایک عامر تھا پاک چنگ ہی, اس کو وہ ہی از دی فادر آف دی اکنامک ڈیولپمنٹ ان ساؤتھ کوریا, اگرچہ اس نے بہت ہیومن رائٹس ابیوزز کی. اس بیٹی نے اپنی اسسٹنٹ جو تھی اس نے بڑی لوٹ مار کی, اس کے اوپر نہیں تھا الزام. بالآخر اس کے امپیچمنٹ کی پروسیس شروع ہوئی جو اس کا پہلے مرنے میں وہ کامیاب ہو گئی. وہاں تو کسی نے نہیں یہ کہا یار کہ ساؤتھ کوریا جو کہ پاکستان کی اکانومی اس کے مقابلے میں اٹس ناٹ ایون اے ڈراپ آن دی اوشن, اتنی بڑی اکانومی ہے ان کی اور سکسیسفل, وہاں کسی نے کہا آپ ترقی کا نظامی صاحب یہ کیا آپ بات مجھے ہے بتائیں. آپ اپنا دامن صاف رکھیں, آپ ایکسپلین کریں کورٹ کے اندر کہ کیا ہے پارلیمنٹ. If you have a case. If you have a case, present it, اور میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, میں تو اس چیز کے حق میں ہوں. لیکن یہ کہنا یار کہ جو بھی یعنی پھر تو عمران خان اور ان کے رویے میں کوئی فرق ہی نہ ہوا. مجھے نہیں پتا, لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جب ان کا وکیل جو ہے سابق اٹارنی جنرل آدھے گھنٹے میں فارغ ہو جائے اور ججوں کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ اس کے پاس ہو, تو اس کے بعد اب یہ کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تو خیر دونوں طرف ہی ہے, احمد خان کو بھی فارغ کر دیا. اس کے بعد ان کے وکیل نے بڑے 3 دن دوسرے یہ بعض آپ مجھے کہیں یو کے وزیر اعظم نے نہیں ایکسپلین کیا تھا ابھی ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ وہاں جمہوریتیں نہیں ہیں. انڈیا میں کیا ہو رہا ہے مودی کے اور مخالفوں کے درمیان؟ وہاں جمہوریت نہیں ہے. ہماری اسلامی جمہوریت ہے, آپ دیکھیں نا, اس لیے ذرا خیال کیا کریں آپ. وہاں یہاں تو نہ کسی اسلامی حقوق محفوظ ہے نہ غیر اسلامیوں کے. جی ہاں, اس سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو چکوال والا واقعہ ہوا یہ بھی بڑا افسوسناک ہے, اور اس افسوسناک ہے. پہلے اطلاع دے دی, لیکن تھوڑی سی میں اگر تعریف بھی کر دوں کہ یہ نہیں ہوا کہ جناب وہ مسجد کو نظر عاشق کر دیا اور بندے بہت مارے گئے وہاں. وہ انہوں نے بر وقت کارروائی ضرور کی ہے, اتنا آپ ضرور کریڈٹ دیں ان کو, یعنی پنجاب حکومت کو. لیکن اس پہ ہم ذرا الگ ایک کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. لیکن آج کے جو واقعات ہیں جیسے کہ آپ نے سنا ہے اور دیکھا ہے, یہ حکومتوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا, اور وزیر اعظم نواز شریف جو سمجھتے ہیں نا کہ وہ پوپ کی طرح سب سے بلند ہیں اور وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے, اور دوسرے ان کی پوتر اور مقدس ذات پر کیچڑ اچھال رہے ہیں, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. ان کو بھی ابھی بھی چاہیے کہ معاملات جو ہے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے ذریعے. جی اب آج کا وقت ختم ہو گیا, کل کرتے ہیں اس پہ بات. ناظرین, آج ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ بات کی ہے جو قومی اسمبلی میں آج جو مچھلی بازار برپا ہوا, اور اسپیکر کی غیر جانبداری پہ بھی حرف اس لحاظ سے آیا کہ وہ پہلے یہ فیصلہ کر چکے ہوئے تھے کہ میں نے چیمبر میں اس کو کل کر دینا کیونکہ معاملہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے. دوسرے انہوں نے جو پریولیج موشن پی ٹی آئی کے لوگوں نے موو کی تھی ان کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا. میری ذاتی رائے میں ان کو پہلے موقع دے دینا چاہیے تھا, اور پھر اس پہ حکومتی ارکان بھی بات چیت کر لیتے. اب یہ اجلاس کل تک ملتوی ہے, امید ہے کہ کل کوئی بہتر سینس پریویل کرے گی. دوسرے یہ کہ آج کے اجلاس کی ایک جو اور بات تھی جو بڑی تشویشناک ہے کہ اتنی گالی گلوچ اور نعرے بازی ہوئی کہ میں نے کم از کم, اور شیخ صاحب نے بھی جیسے کہا کہ کبھی مشرف کے خلاف بھی اتنی شدید قسم کی توہین آمیز نعرہ بازی نہیں ہوئی جو آج وزیر اعظم کے خلاف ہوئی ہے. تو یہ جو ترکی برکرکی جواب دینے اور گالی گلوچ کی سیاست سے اپوزیشن اور حکومت کو یہ جو لیجسلیشن ہے اسی کے بارے میں, احتساب کے بارے میں, پاناما گیٹ کے حوالے سے اس پہ بیٹھ کے کچھ مذاکرات کی میز پہ آنا چاہیے. اسی طرح اسی میں جمہوریت کی بقا ہے, نہیں تو یہ ایسے ہی معاملہ چلتا رہے گا. ناظرین خدا حافظ, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی.